लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों की सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ फिरदौसी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी फिरदौसी, मैंने आपको ऐड किया है, अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैंने सुना है कि 8.5 तोला जेवर होता है ना, तो उस पे ज़कात दी जाती है। पर किसी ने मुझे ये बताया था कि अगर हमारे पास एक भी कुछ भी सोने का है तो उसके ऊपर ज़कात देना है। एक हदीस भी उन्होंने बताई कि एक औरत ने ऐसे हाथ में कड़ा पहना था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसका ज़कात देती हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो बोले कि फिर आग का गोला बन जाएगा, ये ऐसे करके उन्होंने वो हदीस भी बताई कि हमारे पास कुछ भी एक सिंगल जेवर हो उस पे भी ज़कात देना है। ठीक है सिस्टर, वाज़ेह है सवाल। जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल सोने की ज़कात से मुताल्लिक है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ों में ज़कात वाजिब है कोई भी चीज़, चाहे सोना हो, चांदी हो, जानवर हो, गल्ला हो, सामान तिजारत हो, सबका कोई ना कोई निसाब है। निसाब ये ज़कात के वजूब के लिए शर्त है बुनियादी तौर से, और ये इत्तेफाकी तौर से शर्त है, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है कि निसाब मुकम्मल होना यानी एक खास मिकदार तक माल का पहुंचना ये जरूरी है, तभी आप साहिब ज़कात होंगे और आप पर ज़कात वाजिब होगी। तो हर माल का कोई ना कोई निसाब है। सोने का जो निसाब है वो है 20 दीनार, जैसा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। सोने का निसाब 20 दीनार है। दीनार एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीनार हुआ करता था। उसकी एक खास मिकदार होती है, उसका एक खास वजन होता है। अब इस जमाने में हम सोने को दीनार से या मिस्काल से नहीं तौलते हैं। हमारे जमाने में सोना तौला जाता है ग्राम से। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 20 दीनार का ग्राम कितना बनेगा, क्योंकि दीनार कोई नहीं समझ पाएगा इस जमाने में कि एक दीनार का कितना ग्राम होता है, उसका वजन क्या होता है। तो एक दीनार का वजन होता है 4.25 ग्राम। 4.25 को अगर आप 20 में ज़रब मारेंगे तो नतीजा होगा 85। तो सोना कम से कम 85 ग्राम होना चाहिए, तब उसमें ज़कात वाजिब है। 85 ग्राम से कम सोना अगर किसी के पास है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। अब बहन ने जो एक बताया कि किसी ने उनसे कहा कि एक औरत थी, उसके पास सोना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़कात वाजिब है इसमें। देखिए, वो हदीस मारूफ है कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसके पास एक बच्ची थी, बच्ची के हाथ में सोने का कड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ज़कात नहीं देती हो तो क्या ये चाहोगी कि इसके बदले अल्लाह ताला जहन्नम का कड़ा पहनाए? ये हदीस है। अब इस हदीस के अंदर निसाब का कोई जिक्र नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा कि ये जो सोना पहनी हो ये कितना वजन है इसका, ये नहीं पूछा। लेकिन क्या ये ना पूछने का ये मतलब है कि सोने में कोई निसाब नहीं है? हरगिज नहीं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। जाहिर है वो औरत, उसकी बच्ची अगर सोने का कड़ा पहनी हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख करके आप ये समझ गए
کہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا وزن اتنا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حدیث کو لے کر کے اس مسئلے پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو بھائی قرآن کے اندر تو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال میں ہے، کس کس مال میں ہے، کتنا نکالنا ہے، یہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ کہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کا مطلب جو کچھ آپ کے پاس ہے سب میں زکوٰۃ دو، کیا اس کا یہ مطلب ہوگا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کن کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنا نصاب کو پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب ہے، اس میں زکوٰۃ کتنی مقدار میں نکالیں گے، یہ ساری تفصیلات دوسری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک مسئلے سے متعلق تمام نصوص کو جمع کر کے پھر ہم اس پر حکم لگائیں گے۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سونا چاہے جتنا ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی مسئلے سے متعلق جو دوسری حدیثیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے پھر ہم یہ طے کریں گے کہ کتنے سونے میں زکوٰۃ واجب ہے اور کتنا واجب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو بتایا کہ وہ عورت آئی تھی، اس کے پاس سونا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ نکالو۔ اب بتائیے اس میں یہ کہاں ہے کہ کتنا نکالو؟ 2.5% تو نہیں ہے اس میں، اس حدیث میں 2.5% کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ پورا سونا زکوٰۃ میں نکال دو، جتنا ہے آپ کے پاس ٹوٹل زکوٰۃ میں دے دو، کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے، تو کیا اس کی بات صحیح ہوگی؟ نہیں، اس کی بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کتنا نکالنا ہے اس کا ذکر دوسری احادیث کے اندر آیا ہے، تو اسی طرح سے نصاب کا ذکر بھی دوسری احادیث کے اندر آیا ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر فردوسی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، میرا ایک اور سوال تھا۔ جی بولیے۔ جی وہ جو ہم ایسے نیٹ پہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں فلسطین کی، تو بہت دل میں مایوسی ہوتی ہے شیخ کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، کب ایسی مدد آئے گی ان کے لیے، کب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیجیں گے کچھ مدد، تو بہت مایوسی آ جاتی ہے۔ تو کیا کریں ہم، کیسے صبر کریں اس کے لیے؟ دیکھیے چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں، ظالم مسلط ہیں، وہاں کا مسئلہ ہو، ان تمام مسئلوں کا جو سب سے پہلا حل ہے، پہلا حل، بہت سارے حل ہیں اس کے، لیکن جو پہلا اور سب سے اہم حل ہے وہ یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کبھی اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، مسلمانوں کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو دنیا پر تسلط ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمان پایا جائے گا۔ تو جب مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، ان کے دینی حالات، ان کے اخلاقی حالات اور دنیا بھر کی جو برائیاں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ دوسری بات کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اگر ہمارے بس میں اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو ہم ان کے لیے کم سے کم دعا کریں گے۔ تیسری بات کہ اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے کسی ایک مسلمان پر آتی ہے یا مسلمانوں کی پوری جماعت پر آتی ہے، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی وہ مصیبت ضائع جائے گی، ان کا صبر ضائع جائے گا۔ اس پر اللہ رب العالمین اگر وہ صبر کرتے ہیں حقیقی معنوں میں، تو اس پر اللہ رب العالمین انہیں جزا دے گا، اس کا ثواب دے گا، اس کا اجر دے گا۔ تو ایک مسلمان کسی بھی صورت میں خیر سے خالی نہیں ہے اس کا معاملہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اگر اچھائی ہمیں ملتی ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرنا عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، کار ثواب ہے۔
تو بہرحال یہ معاملہ کسی بھی صورت میں خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا، تب اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آئے گی۔ اب فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں، عام طور سے ہم فقہی سوالات لیتے ہیں۔ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ وہ مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال بار بار آتا ہے اور اس پر الحمدللہ بہت سارے لوگ گفتگو کر بھی رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھوڑتے ہو جا کر کے اسرائیل پر، جس سے اس کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اب وہ پلٹ کر کے وار کرتا ہے کیونکہ اس کو بہانہ مل جاتا ہے اور عالمی برادری کے سامنے وہ یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو ہم نے پہل نہیں کیا ہے، ہم جو ہے ہمارا یہ ریئیکشن ہے، ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، جوابی کارروائی ہے۔ ہاں جوابی کارروائی ہے یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پٹاخہ کون پھوڑتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، کتنی تکلیفیں کتنی پریشانیاں آپ نے برداشت کی، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ اس وقت ان کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ آپ سامنے سے جا کر کے ان پر حملہ کرو، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ پٹاخہ پھوڑنے والے پٹاخہ پھوڑ کے تو نکل لیتے ہیں، اس کے بعد مارے جاتے ہیں معصوم بچے، عورتیں، معصوم لوگ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہمیں سمجھنا ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ تو یہ بہت بڑا کھیل ہے، یہ کوئی ایسی آسان سی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف اتنا دیکھ کر کے اس کو سمجھ جائیں کہ بھائی اسرائیل جو ہے ظلم کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، برسوں سے وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کو ظلم کا بہانہ تلاش کر کے دینے والے، اس کے لیے راستے ہموار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہیں ہم میں سے ہی تو کچھ لوگ نہیں ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے طاہر سلفی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں طاہر بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا امام ہو جس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور وہ بدعتی بھی ہو اور وہ درگاہوں کو ماننے والا بھی ہو؟ ٹھیک ہے جی شیخ۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی مسجد کا امام ہے تو خود بخود تو امام وہ بنا نہیں ہوگا، اس مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں، متولیان ہوتے ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کون امام ہوگا۔ تو جب لوگوں نے امام بنایا ہوا ہے تو پھر ناراضگی کا کیا مطلب؟ بھائی جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد کی جو انتظامیہ ہے، مسجد کے جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ فیصلہ کریں گے نا کہ امامت کون کرے گا۔ اب جیسے مان لیجیے میں کسی مسجد میں اچانک نماز پڑھنے چلا گیا، یا میرے ساتھ کچھ اور لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، میرا اس مسجد کی ذمہ داریوں سے، اس کی انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد باہر میں آ کے کہوں کہ میں اس امام سے ناراض ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر لوگ نہیں چاہتے ہیں تو اس کو امامت نہیں کرانا چاہیے، لیکن وہ بغیر لوگوں کے چاہے ہوئے امام نہیں بن سکتا ہے، اور کسی کے بھی چاہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل چاہنا تو جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، ان کے چاہنے کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر ہر نمازی کہے 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام سے 10 لوگ ناراض ہیں، دوسرا امام آئے گا دوسرے 10 لوگ ناراض ہیں، تو ایسی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر مسجد کے ذمہ داران نہیں چاہتے ہیں تو بالکل وہ امام کو بدل دیں۔ جہاں تک رہی بات کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، یہ بات مسجد کے ذمہ داروں کو سمجھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نیک نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، یا امامت کے لیے جو شریعت نے معیار متعین کیا ہے وہ معیار کسی کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے تو اسے امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور جب کسی کو امام مسجد کے ذمہ داروں نے بنا دیا ہے تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی ہر آئرہ غیرہ آ کر کے کہے مجھے امام پسند نہیں ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کی پسند اور ناپسند کا اعتبار کیا جائے۔ باقی جو بدعتی ہے
اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، تو ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. جی طاہر وہ بھائی. یعنی کہ مسلط کیا ہوا ہے، وہ یعنی کہ اگر جو اسے ہٹاتے ہیں تو وہ پھر وہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے یا فتنے کا خطرہ ہے. تو ہماری شریعت میں فتنے کا دفعیہ بھی ایک مقصد ہے، مطلوب ہے. اگر اس سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے تو جب تک جو ہے اس کو جھیل سکتے ہیں تب تک جھیلیے، اور اگر بغیر کسی فتنہ فساد کے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیجئے. اب ہو سکتا ہے وہ امام ہی مسجد کا ذمہ دار ہو سکتا جی ہے امام ہی متولی ہو، تو پھر تو نہیں ہٹا سکتے نا. اگر دوسرے متولیان ہیں تب تو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں. دوسرے متولیان ہیں سر، تو وہ لوگ نہیں ہٹانا چاہتے ہیں. سر وہ ڈرتے ہیں ہٹانا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہٹا تو دیں مطلب لیکن پھر امام وہ لڑائی بھائی، وغیرہ ہوگی. ہمارے معاشرے میں تو امام سب سے مسکین آدمی مانا جاتا ہے معاشرے کا. امام کب سے اتنا دبنگ ہو گیا کہ متولیان اس کو ہٹا نہیں پا رہے ہیں. ڈر لگ رہا ہے ہاں متولیان. صحیح بات ہے. جی یہی بہرحال مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیے ہماری شریعت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا یہ بہت اہم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسے ناپسند کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. آپ کی نماز مکمل طور سے صحیح ہے. اگر آپ اس کو ہٹانے کی استطاعت نہیں ہے آپ کی تو آپ مجبور ہیں، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے، آپ کی نماز صحیح ہے، اپنے دل میں کوئی وسوسہ مت لائیے. باقی اس طرح سے مت ہٹائیے کہ لوگوں میں انتشار ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے. ٹھیک ہے شیخ، بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو حنزلہ کو ایڈ کراؤں. آپ اپنا سوال کریں ابو حنزلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے میرا سوال صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے. جی ابھی ہمارے وہاں کیا ہوا، مطلب گاؤں میں صدقۃ الفطر کا پیسہ اور اناج پہلے سے اکٹھا کیے، رمضان ٹھیک. 20 رمضان سے اکٹھا کیے. پھر اس کے بعد میں چاند نکلنے کے بعد میں ہم لوگ تقسیم کیے. تقسیم کرنے کے بعد میں اناج سب بانٹ دینے کے بعد میں پھر بھی جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں وہ کچھ رقم رکھتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 30-40 ہزار یا 20 ہزار تک ایسے وہ رکھتے ہیں. اب جب ان لوگ کو بولا گیا کہ یہ پیسہ کیوں رکھ رہے ہو صدقۃ الفطر کا، تو انہوں نے بولا کہ بعد میں اسے جب غریب کو، مسکین کو، یا نہیں تو پھر جس کی غریب کی شادی ہوگی اس میں دے دیا جائے گا. ہم بولے کہ ایسا نہیں ہے صدقۃ الفطر کا پیسہ رکھنا، تو اس کو تھوڑا وضاحت کیجیے شیخ. دیکھیے، پہلی بات تو جو بہت پہلے آپ لوگوں نے جمع کر دیا، بہت پہلے جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. 3 دن پہلے، زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے کسی بھی جمعیت، تنظیم، کسی بھی جہہ، کسی ٹرسٹ کے پاس جمع کر سکتے ہیں. جو لوگ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اسے تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے اسے تقسیم کر دیتے ہوں، ایسے لوگوں کے پاس آپ 3 دن پہلے زیادہ سے زیادہ جمع کر سکتے ہیں. اگر 3 دن سے بھی پہلے آپ نے جمع کر دیا تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آئندہ اس کا دھیان رکھیں. باقی رہی بات کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جمع رکھیں گے، کچھ حصہ بعد میں شادیوں میں دیں گے. اب اس پر ہم کیا بولیں بتائیے؟ مطلب اتنا بولتے آئے ہیں، یہ جو جمعیات اور بہت سارے لوگ ہیں، کس کا ہم نام لیں، یہ سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ یہ جو جمعیتیں قائم ہیں یا کوئی بھی آدمی جو ٹرسٹ کوئی بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے دین کا نام لے کر کے، اور اس طرح سے کھلی دھاندلی کرتا ہے وہ دین کے ساتھ، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ جب زکوٰۃ کے مسئلے پر بات ہوتی ہے تو جو سامنے آتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ کم سے کم ان لوگوں کے بارے میں تو بولیں. بھائی کبھی اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی رقم نماز تک تقسیم ہو جانی چاہیے. زکوٰۃ الفطر حالانکہ نقد میں جو دیتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. اس کے تقسیم کرنے کا جو وقت ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز تک وہ ختم ہو جانا چاہیے زکوٰۃ الفطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ فمن اداہا
قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اگر نماز عید کے بعد اسے دے رہے ہیں تو یہ عام صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. تو کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہے یہ مطلب جو زکوٰۃ کے مسئلے پر بات ہوتے ہی چراغ پا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیوں آ کر کے نہیں بولتے؟ مطلب منہ میں دہی جما کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ بھائی یہ ایک واجب کا مسئلہ ہے، کوئی مستحب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی افضل کی بات نہیں ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ایک رکن سے ہے، رمضان سے ہے، روزے سے ہے. تو کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کیوں نہیں آ کر کے بولتے ہیں؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بتا دیجئے، پبلک میں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے پاس جو آدمی یہ جانتے ہوئے اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو سننے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصلحتیں اس سے ٹکراتی ہیں، اس لیے اسے بیان نہیں کیا جا رہا ہے. ورنہ کوئی بھی کتاب شریعت میں، کوئی جو بھی کتابیں شرعی مسائل کے بارے میں لوگوں نے لکھی ہیں، کہیں پر بھی آپ یہ مسئلہ پڑھیں گے آپ کو ہر جگہ یہی بات ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بتایا صراحت کے ساتھ. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کا تعلق لوگوں کی اپنی ذاتی مصلحتوں سے ہے. اکثر علماء اس بات کو جانتے ہیں لیکن ان کی ذاتی مصلحتیں ٹکراتی ہیں، اس لیے بولنے سے کتراتے ہیں. تو کم سے کم اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے. آپ بتائیے لوگوں کو کہ اگر اس طرح سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. سے اور ایک سوال ہے. بولیے. جیسے رمضان جب شب قدر میں تاخرات میں جب لیلۃ القدر میں جب وتر کے نماز بعد میں تراویح کے مطلب آخری حصے میں وتر کی نماز ادا کرتے تھے رات کے 2:30-3 بجے. تو اس سے میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، تو اس میں جا کے میں وہاں پہ جا کے آواز اٹھایا اور امام صاحب سے بھی مشورہ کیا. امام صاحب وہاں پہ اعلان کر دیے کہ بعد میں وتر کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جائے گی. اعلان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں رات کے 2:30 بجے مطلب ہمارے یہاں پہ سلسلہ کیا ہے، رات کو تقریری پروگرام بھی ہوتی ہے. تو تقریری پروگرام ختم ہونے کے بعد میں بولے کہ باجماعت ادا کی جائے گی. تو میں نے بولا کہ آپ تو اعلان کر دیے تھے کیونکہ باجماعت ادا نہیں کیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. تو انہوں نے پھر اس کے جو ذمہ دار تھے پھر وہ مارنے پیٹنے تک اتر گئے اس مسئلے کو لے کے. تو سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ مسئلہ سوال تو آپ نے خود بتایا کہ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. جی اگر جماعت مطلب کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ تو جی مکمل تراویح کے ساتھ ساتھ آپ وتر کی نماز بھی پڑھیں. یہی سلف سے ثابت ہے. ایسا نہیں کہ تراویح ابھی پڑھ لیے وتر کو روک کے رکھیں گے بعد میں پڑھیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت تفصیل سے اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی زبردستی دکھاتا ہے، ظاہر ہے مطلب زکوٰۃ جیسے مسئلے میں لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں جو کہ واضح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. تو یہاں پر تو بہرحال کسی نہ کسی طرح اختلاف کی گنجائش نکال لیں گے. تو اب کیا کریں گے اس کا؟ تو جو آپ کے اختیار میں ہے آپ اتنا کیجئے. باقی لوگ جو دبنگئی دکھاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. اور ہمارے امام صاحب پھر بعد میں جواز کے راستے بھی دکھائے عوام کو، اس کی وجہ سے تھوڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. تو آپ کے اختیار میں جتنا ہے آپ نے کیا، باقی آپ خاموش ہو جائیے. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے سہیل. آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سوال میرے طرف منسوب کر لوں گا تو میرے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا یہ ہوگا. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگرچہ کوئی بھی شخص حیض والے عورت کے ساتھ ہم بستری کیا، اس کو پتا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اب وہ کفارے میں کیا ادا کرے گا شیخ؟ دیکھیے پیریڈ کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا یا ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. صراحت کے ساتھ اس کی دلیلیں موجود ہیں. اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس نے گناہ کا کام کیا. کوئی ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہے تو سب سے پہلے تو وہ توبہ کرے گا.
اب اس پر کیا توبہ کے علاوہ کوئی اور چیز واجب ہے یا نہیں واجب ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف توبہ کرنا اس کا کافی ہے، اس کا توبہ کرنا یہ کافی ہے، اس کے اوپر اور اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا قول اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ 1 دینار یا نصف دینار وہ صدقہ کرے گا کفارے کے طور پر، اور یہ بات صحابہ کرام سے مروی بھی ہے۔ تو اگر وہ 1 دینار یا نصف دینار وہ صدقہ کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک جو مشہور قول ہے علماء کا یا بہت سارے محققین علماء کا کہ اس پر توبہ واجب ہے۔ جی شیخ راجح قول کیا ہے شیخ؟ اصل میں اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غالباً ایک اثر ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو 1 دینار یا نصف دینار وہ صدقہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں اس بارے میں۔ شیخ اب توبہ کافی ہے شیخ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ، اگرچہ مسجد میں نکاح ہو رہا، مان لیجئے مسجد میں نکاح ہو رہا، نکاح ہوتے وقت عورت کو حیض آیا تھا شیخ مسجد میں، اب وہ عورت کیا کرے گی شیخ؟ مسجد چھوڑ کو جائے گی یا نکاح ہونے کے بعد جائے گی شیخ؟ تو اگر مسجد میں نکاح ہو رہا تھا تو پھر عورت کا مسجد میں ہونے نکاح کو کیا تعلق ہے نکاح کے وقت؟ جی سمجھ میں نہیں آیا شیخ۔ نہیں، جیسے مسجد میں نکاح ہو رہا تھا اتنا تو سمجھ میں آیا، وہاں عورت کیا کر رہی تھی؟ اچھا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اصل میں عورت کو لے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا کہ دلہن کو لے جاتے ہیں مسجد میں نکاح کے وقت، دلہن مسجد میں رکھتے ہیں۔ کیا وہاں لوگوں کے سامنے رہتی ہے دلہن؟ اصل نہیں، مسئلہ کیسے ہوتا ہے نا شیخ، میں سمجھا دیتا ہوں سہیل بھائی 1 منٹ۔ جو لڑکیوں کا عورتوں کا جو سیشن ہوتا ہے نا شیخ، وہاں پر بھی خواتین کو لے جایا جاتا ہے، دلہن اور عورتیں وہاں جاتی ہیں، پھر جب فارم فل کیا جاتا ہے نا نکاح نامہ جو، تو اس میں سگنیچر اسی وقت جو ہے خاتون سے لیا جاتا ہے اوپر لے جا کر کے۔ دیکھیے اگر پردے کے ساتھ رہتی ہیں خواتین، اگر پردے کے ساتھ رہتی ہیں خواتین تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ بہت سارے نکاح کی مجلسوں میں اگرچہ عورت کو اس وقت سائن کرتے وقت حیض آ گیا تو مسجد سے فوراً نکل جائے گی یا مسجد میں رہے گی، نکاح کے بعد خطبہ نکاح کے بعد باہر جائے گی؟ جتنا جلدی ممکن ہو سکے گا نکل جائے گی وہ۔ جی شیخ شکریہ شیخ، مطلب سائن ہو گیا بس نکل جانا ہے شیخ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ قمر الدین کو ایڈ کر رہا ہوں۔ قمر الدین آپ اپنا سوال کریں، اس کے بعد میں مسلم کو ایڈ کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال تھا کہ جیسے کوئی کبوتر، جیسے کوئی مرغی یا کبوتر کو ذبح کرنے کے لیے ہم بلیڈ سے کر سکتے ہیں، یا بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں چھری چاہیے جس میں 3 کھلے والے ہو یا 2 کھلے والے ہو، ایسا کچھ ہے؟ بلیڈ سے نہیں کر سکتے؟ ذبح ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں جو دھاردار ہے، جس سے ذبح کرنے سے خون نکلے، سوائے 2 چیزوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے صرف منع فرمایا ہے، ایک تو ناخن بھی دھاردار ہوتا ہے، اور ایک ہڈی۔ تو ناخن اور ہڈی سے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو دھاردار ہو اس سے ذبح کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مان لیجئے لکڑی ہے، لکڑی کو بھی دھاردار بنایا جا سکتا ہے، اگر لکڑی بھی دھاردار ہے اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کسی بھی دھاردار چیز سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے سوائے ناخن اور ہڈی کے۔ جزاک اللہ خیر سے، جزاک اللہ خیر۔ شہباز رمضان، میں نے آپ کو بولا تھا ایڈ ہونے کے لیے، لیکن وہ ابھی نہیں، 9:30 بجے کے بعد والی اسٹریم، یعنی اظہار حق کی جو ہماری اسٹریم ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مسلم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کریں مسلم۔ جی مسلم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی سے یہ پوچھنا تھا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت، کیونکہ ابھی کچھ لوگ بول رہے تھے کہ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو ایک نوکری ملی تو اس میں داڑھی مڑانا پڑے گا انہیں، تو بولے کہ کوئی بات نہیں، تم مجبور ہو تو مطلب داڑھی چھوڑ دو، داڑھی تم مڑا لو، اس میں تھوڑا روشنی ڈالے سے۔ نہیں، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، تقریباً 5 طرح کے الفاظ ہیں داڑھی چھوڑنے کے سلسلے میں، سب وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ دوسری بات اس کا یہ کہنا کہ میں مجبور ہوں، مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ ضروری تھوڑی ہے 50,000 کی نوکری کریں، کہیں مزدوری کر کے پیٹ پال لیں گے۔ مجبور اس کو کہتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، بھوکا آدمی ہے، اس کو مجبوری کہتے ہیں۔ وہ زندگی کو سروائیو نہیں کر سکتا بغیر اس نوکری کے، تب وہ کہیں گے ٹھیک ہے مجبور ہیں آپ۔ تو مجبوری یہ نہیں ہے، مجبوری لگزری میں نہیں ہوتی ہے، مجبوری جو ہے بنیادی چیزوں میں ہوتی ہے، تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ جی مسلم جی شیخ، ہم نے یہی بات سمجھایا تو وہ بولتے ہیں کہ تو ایک کمپنی ہے، مطلب اس میں ماسک لگایا جاتا ہے وہ گیس سے بچنے کے لیے، وہ بولتے ہیں کہ اس کمپنی میں بنا ماسک لگائے مطلب داڑھی رہے گا تو وہ ماسک صحیح سے نہیں لگ پائے گا، تو بولتے ہیں کہ ایسا تو پھر وہ کمپنی ٹھپ پا جائے، وہ کمپنی میں کوئی کام ہی نہیں، وہ کمپنی جو کام انجام دے رہی ہے وہ کام سے تو دنیا محروم رہ جائے گی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ وہ اسلام جھوٹ اتنا بول رہے سخت ہیں، نہیں وہ ہے۔ ان سے کہیے جھوٹ بول رہے ہو آپ۔ میں نے ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جو ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور ان کی داڑھی لمبی داڑھی، اتنی لمبی داڑھی کہ یہاں تقریباً سینے کے نیچے تک، ہارٹ سرجن، وہ بتائیے سرجری کیسے کرتے ہوں گے؟ بغیر ماسک لگائے تو ڈاکٹر سرجری نہیں کر سکتا نا، اتنے بڑے بڑے اگر بال ہیں اس کے، وہ کیسے سرجری کرتا ہے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسلام آسان ہے، اس آسانی کا کیا مطلب ہے؟ وہ آسانی ہم نہیں بنائیں گے، اسلام آسان بن کے آیا ہے، وہ آسانی آلریڈی اس کے اندر موجود ہے، ہم اپنی طرف سے آسانیاں نہیں بنائیں گے۔ اگر ہر آدمی کو کہہ دیا جائے بھائی اسلام آسان ہے تو جو آسان لگے اس پر عمل کر لو، ہر آدمی اپنی طرف سے اس میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اسلام کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بن کے ہی آسان آیا ہے، اب ہمیں اپنی طرف سے آسان نہیں بنانا ہے۔ جی ٹھیک ہے مسلم بھائی۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک اور سوال تھا چھوٹا سا، بولیے۔ شیخ اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی مطلب تھوڑا ان کو دماغ کم ہے یا پھر تھوڑا پاگل ٹائپ کے ہے تو کیا ان کا کیا حکم ہے کہ اگر وہ ایسا کچھ عمل کرتے ہیں جن سے دوسرے گھر والے کو پریشانی ہوتا ہے، یا وہ بہت پانی گراتے ہیں یا پھر کوئی ایسا حرکت کرتے ہیں جو سمجھانے سے مطلب سمجھاتے پھر وہ آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے، پھر وہ مطلب ان کو ڈانٹنے لگتا ہے، یا پھر مطلب وہ سمجھتے نہیں ہے مطلب، تو ان کو ڈانٹ کے سمجھانا پڑتا ہے، یا پھر تو کیسا اسلام میں پاگل کا کیا حکم ہے؟ فصیح کس میں بتائیں۔ جو بول رہے ہیں وہ جی دیکھیے، اب اگر پاگل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کسی کے پاس تھوڑا کم دماغ ہے، ایک ہوتا ہے پاگل ہے، نہیں کچھ سمجھتا ہے۔ تو آپ پاگل کو ڈانٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ پاگل انسان کو ڈانٹ کے تو آپ نہیں سمجھا سکتے، تو آپ نرمی کے ساتھ جیسے معاملات کو جیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اس طرح سے کیجیے، ڈانٹنے سے، مارنے سے، جھڑکنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو خود احتیاط کرنا ہوگا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو نقصان پہنچ جائے یا کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے، تو ان کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ باقی کسی پاگل انسان کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو پاگل نہیں ہے، دماغ تھوڑا کم ہے لیکن پاگل نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹنے سے تو فائدہ ہو سکتا ہے ڈانٹنے سے وہ سمجھ جائے چیز کو۔ تو ایسی اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کم دماغ ہے تو اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ ہاں، ڈانٹ اسی وقت سکتے ہیں جب اس ڈانٹنے کا کوئی فائدہ ہو، ورنہ اللہ کو کام کیوں کریں گے؟ تو ڈانٹ، جیسے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے بارے میں کیوں آیا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو؟ اسی لیے تو آیا ہے نا کہ ان کے پاس دماغ کم ہے، ابھی وہ معاملے کی گمبھیرتا کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جب ان کو ڈانٹیں گے، ماریں گے تو سمجھ جائیں گے۔ تو آپ ایسے ہی اس کو بھی سمجھیے جس کے پاس کم دماغ ہے۔ تو اگر ڈانٹنے سے مسائل صحیح درست ہو سکتے ہیں تو بالکل ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی بالکل بھی پاگل ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ڈانٹنے مارنے کا۔ ایک تو وہ جیسے عمر میں بڑی ہے، جیسے بھائی اس میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
کوئی بھی انسان ہے اگر اس کی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹنا پڑے اور ڈانٹنے سے اس کی اصلاح ہو رہی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی مسلم بھائی. جی سر، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ محمد حسین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی محمد حسین، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہے ان کو فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نمازوں کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، جو نمازیں سنت موقدہ ہیں؟ جی شاید وہی ہے سوال، جو سنت موقدہ ہے نمازوں کی، جو پہلے والی سنت موقدہ کو بعد میں جی سنت موقدہ جو ہے اس کو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جو سنت موقدہ فرض نماز سے پہلے ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے. جیسے فجر میں پہلے ہے تو پہلے پڑھیں گے، ظہر میں پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے تو دونوں پڑھیں گے، مغرب میں بعد میں ہے بعد میں پڑھیں گے، عشاء میں بعد میں ہے بعد میں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، فجر میں آپ مسجد میں پہنچے، جماعت کھڑی ہے تو آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہے، آپ کو سنت نہیں پڑھنی ہے. تو جب جماعت ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ پہلے والی سنت جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. ایک قاعدہ ہے کہ قضاء السنت سنت، سنت کی قضا کرنا بھی سنت ہے. تو اگر سنہ قبلیہ آپ کی چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو اس کو بعد میں پڑھیں گے، اس کی قضا کریں گے. جی بہت شکریہ شیخ. جی حسین بھائی، محمد حسین، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ حسین بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ابو مریم، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. ابو مریم، آپ کو میں نے ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کریں، جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عبدل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسے عورت کو حیض کے ایام پورے ہو جائیں 6-7 دن تو حیض بند ہو جائے تو بغیر غسل کیے کیا ہم استری ہو سکتی ہے؟ صحیح قول کے مطابق نہیں. قرآن کی آیت کیا ہے شیخ؟ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. تو یہاں پر 2 طہارت کی بات ہے اس آیت کے اندر. ایک پہلی والی طہارت سے مراد انقطاع دم ہے، یعنی خون کا ختم ہو جانا. دوسری والی جو طہارت ہے اس سے مراد غسل ہے. تو جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے تب تک اس کے پاس نہیں جایا جا سکتا صحیح قول کے مطابق. شیخ نا علمی میں ہو گیا، اب پھر کیا کیا جائے؟ اگر لا علمی میں ہوا ہے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، آئندہ خیال رکھیں. انشاءاللہ. شکریہ شیخ، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ہینا خان کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد رضوان تیار رہیں گے. جی سسٹر ہینا خان، آپ میوٹ ہیں، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پوچھنا تھا، مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا ہے عورتوں کو تو کیسے پڑھے؟ سنت کیسے پڑھے؟ عورت اگر مسجد میں جا رہی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے تو اس کے لیے جائز ہے جانا، اور جانے کے بعد بالکل ویسے ہی وہ پڑھے گی نمازیں جیسے مرد پڑھتا ہے. جیسے جمعہ سے پہلے کوئی سنت نماز، کوئی نفلی نماز نہیں ہے، یعنی سنت راتبہ. نفلی نماز سے مراد یہاں پر سنت راتبہ، کوئی سنت نہیں. آپ مسجد میں پہنچے، آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتی ہیں. اور پوری بات سن لیجئے. اس کے بعد کی سنت پڑھیں گے؟
آپ مسجد میں پہنچی, ابھی خطبے میں ٹائم ہے, ابھی مان لیجئے آدھا گھنٹہ 40 منٹ 1 گھنٹہ باقی ہے, آپ مسجد میں پہنچی, آپ تحیۃ المسجد پڑھیں, اس کے بعد بھی آپ نفلی نمازیں پڑھنا چاہتی ہیں, جتنی پڑھنا چاہتی ہیں 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں, لیکن یہ سنت راتبہ نہیں ہے. جمعہ سے پہلے کوئی سنت راتبہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں, اذکار کریں, دعائیں پڑھیں, نفلی نمازیں پڑھیں, لیکن یہ سنت راتبہ نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں سنت جو ہے نفل مطلق. جمعہ کے بعد کی جو سنت ہے 2 رکعت یا 4 رکعت, دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں اور دونوں پر عمل کرنا چاہیے, کبھی اس پہ کبھی اس پہ. وہ مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. 2 رکعت یا 4 رکعت سنت جمعہ کی نماز کے بعد, یہ سب کے لیے ہے جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ سہینا خان. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ رضوان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں رضوان. جی رضوان بھائی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں, زکوٰۃ کے. ہاں بولیے رضوان بھائی. شیخ اگر ہمارا ڈپازٹ جو, کیا آواز نہیں آ رہی ہے رضوان بھائی؟ ابھی ہاں بولیے. شیخ میرا سوال وہی زکوٰۃ کے بارے میں ہے. ابھی ہاں ہم ہاں بھاڑے کے گھر پہ رہتے ہیں, کرائے کے گھر. ٹھیک ہے. ہاں, ادھر ڈپازٹ کر کے رہتے ہیں. اگر ہمارے ہاں ہاں کو زکوٰۃ اس پہ نکالنا واجب ہے کیا؟ یہ سب شیخ بھائی کا سوال جہاں تک میں سن پایا ہوں کہ جی رینٹ جی پر جو جی میں نے ڈپازٹ دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ سے متعلق ہے. جیسے 1 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ, ہاں ہاں 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. دیکھیے, سب سے پہلا مسئلہ, آپ کے سوال سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈپازٹ کا جو سسٹم چل رہا ہے ابھی ہندوستان میں موجودہ شکل میں, کیا وہ جائز ہے کہ نہیں. وہ جائز نہیں ہے, اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. ڈپازٹ 2 طرح کے ہیں اس وقت اپنے یہاں جو رائج ہیں, ایک تو ہیوی ڈپازٹ ہوتا ہے اور دوسرا نارمل ڈپازٹ ہوتا ہے, اور دونوں کے اندر شرعی طور سے خرابیاں پائی جاتی ہیں. وہ جائز نہیں ہے ڈپازٹ لینا کسی کے لیے. جس طریقے سے پائی جا رہی ہیں اس کو جائز بنانے کی دوسری شکل ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس شکل پر بات کر رہے ہیں جو پائی جا رہی ہے. تو ڈپازٹ لینا دینا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مجبور ہے ڈپازٹ جمع کرنے پر, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں آپ کو گھر ہی نہیں ملے گا, اگر سارے لوگ ڈپازٹ مانگ رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو دینا پڑے گا. تو اگر کوئی آدمی مجبور ہے, مجبوراً ڈپازٹ جمع کر رہا ہے, تو پھر وہ گنہگار نہیں ہے, کیونکہ وہ مجبور ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس کو راستہ ملے تو بغیر ڈپازٹ والا اس کو تلاش کرنا چاہیے, اگر نہیں ملے تو پھر وہ ڈپازٹ جمع کر کے کرائے پر دکان یا گھر لے لے. اب سوال یہ ہے کہ ڈپازٹ کی جو رقم ہے, کیا اس میں ڈپازٹ جمع کرنے والا زکوٰۃ نکالے گا کہ نہیں؟ وہ نکالے گا. ڈپازٹ کی رقم میں وہ زکوٰۃ نکالے گا, کیونکہ ڈپازٹ کی جو رقم ہے دراصل وہ قرض کی شکل ہے. دراصل وہ قرض کی ایک شکل ہے جو وہ مکان مالک کے پاس جمع کرتا ہے. اور اگر آپ کا قرض کسی ایسے آدمی کے پاس ہے جو آدمی غنی ہے, آپ جب اس کو چاہیں لے سکتے ہیں, لے کے خرچ کر سکتے ہیں, ایسی صورت میں آپ کی ملکیت اس پر مانی جائے گی. تو ڈپازٹ جمع کرنے والا ڈپازٹ کی اس رقم میں زکوٰۃ نکالے گا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ رقم اکیلے یا دوسرے رقم کے ساتھ اس کے پاس جو موجود رقم ہے دونوں کو ملا کر کے نصاب کو پہنچ رہی ہو اور اس پر سال گزر رہا ہو. جی رضوان بھائی. ہم ڈپازٹ دیتے ہیں نا مکان مالک کو, تو وہ ہمارے کو جب گھر خالی کرتے ہیں تب بھی دیتا ہے ہمارے کو ڈپازٹ واپس. ہم بیچ میں بھی نہیں لے سکتے ہیں, تو زکوٰۃ واجب ہے. تو اگر میرا تو آپ چاہیں تو اگلے ہی مہینے کیا مکان واپس کر کے ڈپازٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں. ہاں, یہی بات تو میں نے کہا نا کہ آپ جب چاہیں لے سکتے ہیں. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے رضوان بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ تھوڑا سا قرض میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی تھوڑا سا وضاحت کریں کہ کس طرح کے قرض پر زکوٰۃ ہے شیخ, یعنی دیا ہوا قرض. دیا, آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے؟ جی میں نے کسی کو دیا ہوا, کیونکہ بعض قرض ایسے ہوتے ہیں شیخ کہ میں نے دے تو دیا, اسے جب چاہے میں لے سکتا ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرض تو آپ نے دے دیا ہے, ان سے آئے گا, لیکن اب وہ کب آئے گا وہ نہیں پتا پکا. دیکھیے, اسی لیے فقہا نے اس کی 2 قسمیں کی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ
अन यकून अद-दैनु इंदा मुअसिरिन औ मुमातिलिन, आपका कर्ज किसी ऐसे आदमी के पास हो जो तंगदस्त हो गया है, मतलब गरीब हो गया, नहीं दे पाएगा या नहीं दे अभी फिलहाल वो देने की पोजीशन में नहीं है, आगे होगा नहीं होगा वल्लाहु आलम। तो तंगदस्त हो या तंगदस्त तो नहीं है, मालदार है लेकिन मुमातिल है। मुमातिल मतलब जैसे अभी आमतौर से तकरीबन अक्सर लोग जो करते हैं 90% टाल मटोल मारते हैं, है ना, पीछे पीछे घुमाएंगे। जब आप उनको कर्ज देंगे तब तो बहुत ही लजाजत के साथ वो आपसे मांगेंगे, लेकिन जब आप उनसे वापस मांगने जाएंगे तो फिर आपसे वो ये पूछेंगे कि अगर आपको वापस चाहिए तो आप बताइए आपको क्या जरूरत है, मतलब कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मैं आपका कर्ज आपको वापस दूं, है ना। फिर फिर आपको 10 तरह की अपनी जरूरतें बतानी पड़ेंगी। ऐसे लगेगा जैसे वो कोई एहसान करने जा रहे हैं आप पर, तो फिर वो आपको वापस करेंगे, वरना वो आपको तरह तरह के मशवरे देंगे कि भाई आपका काम चल रहा है, आप क्यों वापस मांग रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई आदमी है, ऐसे आदमी के पास आपका कर्ज है, तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है उस रकम में, ठीक है जी। जब कभी मुस्तकबिल में वो रकम आपको मिलेगी, कभी अगर मिल गई, मान लीजिए बाई चांस, जो कि कई दफा नहीं मिलती है, अगर मुस्तकबिल में वो रकम कभी मिल गई बाई चांस आपको, तो जिस दिन मिलेगी उस दिन से उसका नया साल शुरू होगा, सही कौल के मुताबिक। अब जब 1 साल गुजर जाएगा और वो निसाब को पहुंचा रहेगा, तो फिर उसमें ज़कात देनी होगी, ये सही कौल है। बाज़ उलमा ने कहा कि जिस दिन वो रकम आपको मिलेगी उसी दिन गुज़श्ता 1 साल की ज़कात आप उसमें निकाल देंगे, लेकिन ये कौल शरीयत के उसूलों की बुनियाद पर सही नहीं है। क्यों? इसलिए सही नहीं है कि जब अभी तक आप कह रहे थे कि उसमें ज़कात वाजिब नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि आप क्यों कह रहे थे कि ज़कात वाजिब नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि भाई वो माल की मिल्कियत नहीं थी उसके पास, इसलिए उसमें ज़कात वाजिब नहीं था अभी। तो जब अभी तक मिल्कियत नहीं थी, तो फिर 1 साल की ज़कात आप क्यों ले रहे हैं उससे? अगर 1 साल की ले रहे हैं तो 4 साल की लेने में क्या दिक्कत है? तो फिर पूरे 4 साल का लीजिए। अगर 4 साल का नहीं ले रहे हैं तो 1 साल का भी मत लीजिए। तो सही बात यह है कि वो रकम जब आपको मिल जाएगी, उसके बाद जब साल गुजरेगा तब उसमें ज़कात वाजिब होगी। और ये ज़कात जो हम कह रहे हैं कि उसमें नहीं वाजिब है, वो इसलिए कि ज़कात के वजूब के लिए इंसान का उस माल का मालिक होना ये जरूरी है। और मालिक होने का मतलब ये है कि उस माल में आप जब चाहे तसर्रुफ कर सकें। वो माल चाहे आपकी जेब में हो या कहीं और वो माल हो, लेकिन जब आप चाहें तो उसमें तसर्रुफ कर सकें, उसको खर्च कर सकें अपने हिसाब से। इसको कहते हैं मिल्कियत। अगर जेब में है, हाथ में है, तो ये हकीकी मिल्कियत है। अगर किसी और के पास है लेकिन आप जब चाहें लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो इसको हुक्मी मिल्कियत कहेंगे, ठीक है। तो वो माल जो कि आपके पास नहीं है, वो आदमी गरीब है, पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, या वो आदमी आपको घुमा फिरा रहा है, पता नहीं देगा नहीं देगा, तो आपकी मिल्कियत नहीं है। तो ये पहली किस्म हो गई। दूसरी किस्म है कि वो माल किसी इंदमु यकून दैनु अला मुसिरिन व गनीन, ऐसे आदमी के पास वो माल हो जो आदमी मालदार हो और आपको ये भरपूर उम्मीद हो कि वो कर्ज आपको वापस करेगा। अभी मांगेंगे तो अभी दे देगा, 1 आध महीने बाद टाइम होगा तब दे देगा, या जब आप मांगोगे तब दे देगा। ऐसी सूरत में वो गोया कि वो माल आप ही का है। ऐसी सूरत में उस माल में ज़कात वाजिब है, क्योंकि उस माल के आप मालिक हैं, गरचे वो माल आपके हाथ में नहीं है। जी शेख। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इसके गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, जाबिर अंसारी, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ शेख साहब, ये हम वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालदा हैं अभी, और हम लोग 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं।
تو جو والد صاحب کو جو مکان ہے وہ تقریباً زمین ہے وہ تقریباً 10 لاکھ روپے کی ہے، تو وہ کتنا ہم لوگ کا تقسیم کیا حساب سے تقسیم ہوگا؟ وہ آپ کی آپ 2 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں اور آپ کی والدہ ہیں؟ جی جی، اور ہماری ایک سوتیلی بہن بھی ہے۔ سوتیلی بہن مطلب آپ کے والد کی بیٹی ہے وہ؟ جی جی، ہمارے والد صاحب کی بیٹی ہے وہ۔ ہاں، مطلب کسی نہیں، اور ہمارے بیوی والد سے؟ صاحب کی۔ آپ کے والد صاحب کی؟ جی جی، تو یہ 4 میں آپ نے اس کو بھی شمار کیا ہے یا اس کو الگ کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ الگ سے ہے، یعنی 4 بہنیں ہماری سگی ہیں اور ایک بہن ہماری 5 کہیے، سوتیلی پھر ہے۔ 5 کہیے، 5 کہیے۔ یہاں پہ وفات جی جی، آپ کے 5۔ والد کی ہوئی ہے، تو آپ یہ کہیے کہ والد کی وفات ہوئی، انہوں نے 5 بیٹیاں چھوڑا، 2 بیٹے چھوڑے، 1 بیوی پیچھے چھوڑا، اور کیا آپ کے دادا دادی زندہ ہیں؟ جی نہیں ہے، جو آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے وہ۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے آپ کی والدہ کو 1/8 ملے گا، آپ کی والدہ کو 1/8 ملے گا۔ اس کے بعد جو بھی بچے گا، 1/8 دینے کے بعد جو مال بچے گا، اس میں 5 بہنیں ہیں تو 5 اور 2 بھائی 9، اس کو 9 حصہ کریں گے۔ آپ کی والدہ کو 1/8 دینے کے بعد جو بچے گا اس کو 9 حصہ کریں گے۔ اس 9 حصے میں سے 2 ٹھیک ہے، میں حصہ لکھ لوں۔ دونوں بیٹے لے لیں گے، جی 2 حصہ، پھر باقی کتنا بچا؟ جی 5 حصہ بچا، 1 حصہ بہنیں لے لیں گی، 1 حصہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ میں 2 دن سے آپ کو ملا رہا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ میں اسٹریم میں شامل ہی نہیں ہو پاتا ہوں 2 دن سے، آج 3 دن لگا ہوں مجھے۔ جی جی، چلیے جزاک اللہ خیر جابر بھائی۔ اپنی شکایت درج کرا دیجیے i+ میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال اور تھا جناب، اگر اجازت تو پوچھ لیں، ایک سوال اور تھا میرا۔ جیسے کہ احتلام ہو گیا تو مطلب معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا غسل فرض لازم ہے، غسل کرنا پڑے گا وہ، لیکن جیسے کہ صبح اٹھ کر کے ہم لوگ کچھ ہلکا محسوس ہوا، کپڑے پہ قطرہ کچھ یعنی کہ، تو اس پہ بھی غسل کرنا ہے یا وہ اتنا ایسا دھو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، غسل کرنا ہے، غسل کر لیجئے، غسل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ جابر بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مسلم۔ السلام علیکم ابھی شیخ۔ آپ سے بات ہوئی تھی نا مسلم بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں، وبرکاتہ۔ بات نہیں ہوئی، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میرا شیخ میرا بہت ضروری سوال ہے، اور میں 8 بجے، ہاں سنیے نا شیخ، اس کو ذرا آپ ڈیٹیل میں بتائیے۔ تو کیا ہے نا کہ مجھے حج کے لیے ابھی جانا ہے، اور ایک مجھے اتنا کنفیوژن ہے نا اس میٹر میں لے کے کہ امام احمد کے حساب سے 4 دن سے کم میں قصر ہوگی، امام ابو حنیفہ 15 دن، کبھی کوئی، تو یہ ذرا کنفیوژن ہے۔ اگر مان لیجیے، سنیے میں سوال ابھی کرتے ہیں کہ مان لیجیے ہم مکہ جاتے ہیں، اور ابھی 8 ذو الحجہ میں 20 دن باقی ہے، 20 دن ابھی ہم کو شروعات میں مکہ میں رہنا ہے، تو نماز وہاں پر قصر ہوگی کہ نہیں؟ ہم کو یہ معلوم ہے کہ امام جتنا پڑھیں گے، اگر جماعت سے مکہ میں پڑھ رہے ہیں یا مدینہ میں تو امام کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر مان لیجیے فرض نماز چھوٹ جاتی ہے میری، تو پھر میں قصر کروں گا یا نہیں، اور سنت پڑھوں گا کہ نہیں؟ اور مینا میں کیا ہوگا؟ مینا اور عرفات میں اگر 20 دن سے میں مکہ میں ہوں تو مینا عرفات میں بھی قصر ہوگی، جو جیسا لوگ کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ سوال ہے، بتائیے نا ڈیٹیل میں ہم کو۔ جی 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 بالکل، انشاءاللہ۔ جی شیخ۔ دیکھیے بھائی، یہ مسئلہ تو اختلافی ہے، جیسے آپ نے شروع میں یہ اشارہ کر دیا، لیکن میں آپ کو اختلاف میں نہیں الجھاؤں گا، سیدھے آپ کو وہ بتاؤں گا جو صحیح ہے اور جو راجح ہے۔ دیکھیے، سفر کی حالت میں نمازیں قصر کی جائیں گی، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، سفر کی حالت میں نمازیں قصر کی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ سفر کہتے کس کو ہیں؟ سفر کا ڈیفینیشن کیا ہے نا؟ سفر ایک شرعی اصطلاح ہے، عربی کا ایک کلمہ ہے، اور ایک شرعی اصطلاح ہے سفر۔ اب اگر آپ سفر کا ڈیفینیشن قرآن کے اندر، تمام احادیث کے اندر تلاش کر ڈالیے، آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا کہ اگر اتنی دور جاؤ تو یہ سفر ہے، یا اتنی دور جاؤ تو سفر نہیں ہے۔ کہیں پر یہ ڈیفینیشن آپ کو قرآن حدیث کے اندر نہیں ملے گا۔ اور یہ سفر ہی نہیں، ایسے بہت سارے کلمات ہیں جن کا ڈیفینیشن آپ کو قرآن حدیث کے اندر نہیں ملے گا۔ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شرعی اصطلاح ہے
سب سے پہلے اس کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن ہم قرآن اور حدیث میں شرعی نصوص میں تلاش کریں گے. جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، الصلاۃ، لفظ صلاۃ مانے کیا ہوتا ہے؟ نماز. تو اب صلاۃ یہ ایک شرعی ٹرم ہے، شرعی اصطلاح ہے. اب صلاۃ کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہم تلاش کریں گے کتاب و سنت میں. کتاب و سنت میں ہمیں یہ ملا کہ چند اقوال، چند افعال جن کو مخصوص طریقے سے کیا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ سے ابتدا ہوتی ہے اور جو ہے سلام پھیر کر کے اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ملتی ہیں. تو اس کا ڈیفینیشن ہمیں مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. لفظ سفر جو ہے اس کو کہیں پر ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ سفر کس کو کہیں گے. تو قاعدہ ہے کہ کسی اصطلاح کو اگر کتاب و سنت کے نصوص میں ڈیفائن نہ کیا گیا ہو تو ہم اسے اہل لغت کے یہاں دیکھیں گے. اگر وہاں کتاب و سنت میں مل جائے گا تو ٹھیک ہے، اچھی بات. وہاں پہ نہیں ملے گا تو اہل زبان کے یہاں دیکھیں گے. اہل زبان سے مراد عربی لوگ، کیونکہ قرآن اور سنت انہی کی زبان میں ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی زبان میں سفر کس کو کہتے ہیں. آپ لغت کی تمام کتابیں کھنگال ڈالیے، عربی لغت کی تمام کتابیں کھنگال ڈالیے، آپ کو کہیں پر سفر کا ڈیفینیشن نہیں ملے گا کہ اتنا جانے کو سفر کہتے ہیں، کہیں نہیں ملے گا. اب تیسرا اسٹیپ آتا ہے اس قاعدے کا جو ابھی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اہل لغت کے ہاں بھی اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے تو ہم عرف دیکھیں گے، کیونکہ ہماری شریعت کے اندر عرف یہ حجت ہے. ایک قاعدہ ہے کہ العادت محکمۃ، جو 5 قواعد کبریٰ ہیں شریعت کے اندر، فقہی قواعد، انہی 5 میں سے ایک قاعدہ ہے کہ العادت محکمۃ. تو عرف اور عادت ہماری شریعت کے اندر یہ حجت ہے اس صورت میں جب نصوص نہ پائے جائیں. اب سفر گویا کہ نہ تو کتاب و سنت کے نصوص میں ڈیفائن کیا گیا، نہ تو لغت میں ڈیفائن کیا گیا. اب اس کا ڈیفینیشن ہم عرف میں دیکھیں گے، اور عرف یہ بدلتا رہتا ہے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ظروف کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے، راستوں کے اعتبار سے. سفر کا ڈیفینیشن یہ بدلتا رہے گا. ہر جگہ کے عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے اسی پر سفر کا اطلاق ہوگا. ہو سکتا ہے کسی جنگلی علاقے میں 50 کلومیٹر جانے کو سفر کہہ دیا جاتا ہو، کیونکہ 50 کلومیٹر جانے میں پورا دن یا 2 دن 3 دن لگتا ہو. ہو سکتا ہے کسی آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں 15-20 منٹ میں 50 کلومیٹر کا فاصلہ لوگ طے کر لیتے ہوں اور اس کو سفر نہ مانتے ہوں. ہر جگہ کا کہ الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے اس باب کی حدیثوں کو، تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصر کیا ہے اس قصر ان تمام حدیثوں میں الگ الگ مسافت کا ذکر ہے. کہیں پر کچھ مسافت کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور مسافت کا ذکر ہے. اس کا مطلب سچویشن کے اعتبار سے یہ طے ہوتا تھا کہ یہ سفر ہے کہ نہیں. اگر اس کی ایک تعریف ہوتی، ایک ڈیفینیشن ہوتا تو یہ بات طے ہوتی. لہٰذا جہاں کے عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے اسی کو سفر مانا جائے گا. یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں. اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسافر اس وقت تک قصر کرے گا جب تک وہ مقیم نہ ہو جائے، جب تک وہ مقیم نہ ہو جائے، یعنی اقامت نہ اختیار کر لے. اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ آئے گا کہ اقامت کس کو کہتے ہیں. ہم نے جو جتنی باتیں سفر کے بارے میں ابھی ابھی کہی ہیں وہ تمام باتیں اقامت کے بارے میں بھی آپ اسی کو کاپی پیسٹ کر لیں. اقامت کا کو بھی کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے. اقامت کا اعتبار بھی عرف سے ہی ہوگا. جہاں کے عرف میں جتنے دن رکنے کو اقامت کہا جاتا ہو اسی کو اقامت مانا جائے گا. اور جہاں تک مجھے علم ہے حجاج کرام جو مکہ یا مدینہ کے اندر جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کچھ دنوں تک، ان کو مقیم نہیں کہا جاتا ہے، وہ مقیم کے حکم میں نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا جب تک آپ وہاں مکہ یا مدینہ میں رہیں گے آپ قصر ہی کریں گے. اگر امام، آپ نے خود بتا دیا کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اتمام کریں گے. اگر کبھی اکیلے پڑھنا ہوا یا چند مسافر لوگ مل کر کے آپس میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قصر کیجئے گا. اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام، سب سے اچھی تحقیق اس کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا ہے اور اسی کا خلاصہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے.
بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ۔ شیخ جسٹ ابھی ایک سوال تو یہ تھا کہ 40-45 دن کا ٹرپ ہے شیخ، یہ انڈیا سے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو قصر کریں گے شیخ، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا مینا اور عرفات میں نماز جماعت سے ہوتی ہے شیخ یا اکیلے پڑھتے ہیں، یہ ذرا بتا سکیں گے کیا؟ اور وہاں تو بھی قصر ہوگی۔ اگر مینا میں مسجد خیف میں آپ جائیں گے نماز پڑھنے، ایک مسجد ہے مسجد خیف نام ہے، تو ظاہر مسجد میں تو جماعت سے ہوتی ہے، لیکن وہاں شاید آپ کا جا پانا مشکل ہو، خیمہ ہو سکتا ہے آپ کا دور ہو، تو بہت مشکل ہے کہ آپ مسجد میں جا پائیں۔ تو جہاں پر بھی آپ رہیے گا، جو حجاج کرام ہوتے ہیں اپنے اپنے خیموں میں وہ لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھتے، تو آپ لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیجئے گا قصر کے ساتھ۔ اسی طرح عرفات کا بھی مسئلہ ہے، اگر مسجد نمرہ میں جائیں گے تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، لیکن مسجد نمرہ میں پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ مسجد سے بہت دور رہیں گے، تو جہاں پر بھی آپ رہیں گے، جتنے لوگ وہاں رہیں گے جماعت بنا کے آپ نماز پڑھیے گا۔ تو مینا کے اندر قصر کے ساتھ پڑھیں گے، جمع نہیں کریں گے، عرفات کے اندر قصر بھی کریں گے، جمع بھی کریں گے، مزدلفہ کے اندر آئیں گے جمع بھی کریں گے اور قصر بھی کریں گے، باقی مینا کے اندر جو نمازیں پڑھیں گے وہ قصر کے ساتھ، قصر بدون جمع۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک ویڈیو ہمارا جو جوائن بٹن سے متعلق ہے آپ لوگ ضرور دیکھیں، ابھی پلے ہوگا انشاءاللہ، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور i+TV کے جوائن بٹن کو ضرور کلک کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو یوٹیوب کے جوائن بٹن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو i+TV کو سپورٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ یوٹیوب میں سبسکرائب بٹن کے بازو میں جوائن بٹن ہے، آپ اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں کہ آپ i+TV کو ماہانہ کتنا سپورٹ دے سکتے ہیں، 59 روپیز، 199 روپیز، 599 روپیز، 1199 روپیز۔ جو لوگ 1199 یا اس سے اوپر کا سپورٹ کریں گے، انہیں ایک شکریہ کے طور پر اور اپریشیٹ کرنے کے لیے، اگر وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم i+TV کا یہ مگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، ان کے گھر انشاءاللہ کوریئر کریں گے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس سے آگے بڑھیں۔ 2399 میں ہم انہیں انشاءاللہ کلپ سپانسر کا کریڈٹ بھی دیں گے، تاکہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ جو بہت سارے دوسرے لوگ آگے بڑھیں، آپ کو ان کے ثواب میں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ 3999 میں ہم آپ کو ایپیسوڈ سپانسر کا کریڈٹ دیں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کارڈ یا UPI کے ذریعے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا وہ منتھلی طور پہ، ماہانہ طور پہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا۔ ہر وہ بھائی اور ہر وہ بہن جنہیں لگتا ہے کہ الحمدللہ i+TV اچھا کام کر رہا ہے، تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔